Hello, it's me, long time no see, and this is Dr. Salangi back with folk stories from the world series. ज़मानों पहले की बात लगती है, लेकिन अब बरसों की बात है, लेकिन अब ऐसा लगता है ज़माने गुजर गए। लेकिन अरेबियन का पेनिनसुला जो था, जो खलीजी अरब ममालिक हैं, मतलब उधर तरक्की नहीं थी, तेल नहीं निकला था, एक पुराने ज़माने का अनमॉडर्नाइज किस्म का सिलसिला था। उस ज़माने के अंदर एक तरफ सहरा था, एक तरफ समंदर था, और बीच में जो होता है वो होता है, और एक अलग ही किस्म की ज़िंदगी गुजरती थी। उस ज़िंदगी के अंदर कोई मॉडर्न चीज़ थी नहीं, कोई एज सच कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बहुत ही सिंपल मानव की ज़िंदगी थी। तो बद्दुओं का ये कहना था कि, बल्कि कहना क्या, मानना था कि ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ उसूल थे उनके, और वो उसूल ऐसे थे कि अगर आप उन उसूलों को फॉलो ना करें तो ये ज़िंदगी मौत का सवाल हो सकता था। इनके अंदर से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं, क्योंकि जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं वो चीज़ें जो हैं लिटरली ऐसा भी हो सकता था कि मतलब अगर कोई आदमी दोबारा नज़र ना आया तो कहा जाता था कि इन कुछ चीज़ों की हद से चढ़ गया होगा, इसीलिए दोबारा नज़र नहीं आया, या कोई पेशा छोड़ दिया, या कोई चीज़ छोड़ दी, तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है। तो अक्सर इसी तरह बोला जाता था, क्योंकि बद्दू कल्चर में ये माना जाता था और माना जाता होगा कि जो इंसान हम्बल रहता है, अपनी नमाज़ें पढ़ता है, और उसूल परस्त होता है, उसूलों को फॉलो करता है, या उनके साथ चलता है, ज़िंदगी गुजारता है, वो बचा रहता है कुछ चीज़ों से, जिससे बाकी लोग जो तैश में आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं, वो खसारे में चले जाते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर कुछ शायद ऐसा कुछ हो जाता है जिससे वो वापस या तो आ जाते हैं इस तरफ, या फिर बिल्कुल ही चले ही जाते हैं। अब ये मुख्तसर सा इंट्रो जो देने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये कवर तो वो नहीं कर सकेगा जो मैं कवर यहाँ करने आ रहा हूँ, और वो है कि इन ममालिक यानी ये यूएई की और उससे एसोसिएटेड जो आसपास की जगहें, जो अरेबियन गल्फ़ कहलाता है, उस हिस्से की कुछ फोक स्टोरीज़। और ये वो स्टोरियाँ हैं जो कल्चरली इनके यहाँ ज़माना दर ज़माने सुनाई जाती थी, और अभी तो नहीं, लेकिन अब अभी से कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल ऐसी मानी जाती थी कि जैसे कि ये उतनी ही वैलिड और रियल है जितनी आप और मैं इस वक्त बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। तो यूएई की पहली स्टोरी जिससे हम ये एपिसोड शुरू करते हैं, वो एक ऐसे सिलसिले की है जिसमें आप जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो सिंपल है, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ों की बात ना मानना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि बद्दू कल्चर के अंदर अगेन एक पत्थर की लकीर था, और अभी भी होगा। बहरहाल ये एक ऐसे ज़माने की बात है जब यूएई या इस इलाके के अंदर कोई एक सड़क भी नहीं थी, और गाँव में लोग रहते थे ज़्यादातर समंदर के पास, वरना नखलिस्तान यानी ओएसिस होते थे, जहाँ पे खजूरों के दरख्त या उनके बागात लोगों ने लगाए हुए होते थे, और वही उनका ज़रिया मुआश होता था, और उससे ही कमाई होती थी। ये जो जगहें थीं ये अक्सर ऐसी थीं कि इनके और दूसरी जगहों के बीच में, या दूसरे गाँवों के बीच में सहरा या बयाबान जगहें आती थीं, और वो रेत पार करके लोग जाते थे, और उसका भी एक उसूल था, एक रास्ते पुराने बने हुए थे, उन पे चलने को कहा जाता था, और इस बात पे इसरार था कि आप कभी भी कोई नई जगह या किसी ऐसी अनजान जगह ना जाएं सहरा के अंदर जहाँ पे पहले कभी कोई ना गया हो, भले जो भी आप अपने आप को समझते हैं।
بہرحال یہ اسٹوری جو ہے یہ جسیم صاحب کی ہے. یہ ایک بڑے تاجر تھے اپنے گاؤں کے علاقے کے، اور یہ ساحل کے پاس ان کا سارا تھا سلسلہ، اور وہیں ان کی مطلب گاؤں یا کوئی ایک شہر نما جگہ تھی جہاں سے ان کا کاروبار چلتا تھا. سلک اور پرفیوم کا یہ کاروبار کرتے تھے، بیچتے تھے لا لا کے الگ الگ جگہوں سے، اور پیسے کماتے تھے، اور اس میں اچھے پیسے ان کے بنتے تھے. بہرحال ایک دن ان کے پاس سامان زیادہ تھا، اور فیصلہ انہوں نے کیا کہ اب ساحلی علاقے کے علاوہ اندرون میں جا کے بھی یہ چیزیں بیچیں گے. اب اس زمانے کے اندر کوئی بسیں، ٹیکسیاں یا کوئی ایسا سلسلہ تو تھا نہیں، اور صحرا اونٹ پہ پار ہوتا تھا. اب اونٹ پہ پار کرنا اکیلے بھی ایک بڑی مشکل چیز تھی، کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کہیں طوفان آ جائے، بھٹک جائیں، یا آپ جو ہے آپ کو اکیلا دیکھ کے کوئی لٹیرا آ جائے، یا کوئی جانور آپ پہ حملہ کر دے، یا اور کوئی چیز کر دے. تو عموماً کاروان بنا کے لوگ جاتے تھے، اور بہت سارے تاجر مل کے جایا کرتے تھے الگ الگ جگہوں میں، گاؤں میں، شہروں میں جاتے تھے، اپنا سامان بیچتے ہوئے چلے آتے تھے. ان کو بہرحال ایک جگہ اپنے کاروان کے ساتھ ہی نکلے، اور یہ ایک گاؤں پہنچنا چاہتے تھے مغرب تک، لیکن ایک کھجوروں کے باغ تک یہ پہنچے ہی تھے، اور مغرب شروع ہو چکی تھی، اور اندھیرا چھانے لگ گیا تھا. اب کیونکہ کاروان میں تو سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو باقی لوگ وہیں پہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے کہ آج ہم یہیں پہ رات گزاریں گے، اور دن نکلتے ہی ہم پھر چل پڑیں گے. اب یہ تھوڑا سا کافی ان سٹیٹس وائز باقی کاروان کے تاجروں سے تھوڑے امیر آدمی بھی تھے، اور تھوڑا سا صبر ان میں کم تھا، تو تھوڑی بہت ان لوگوں کی سنی. پھر یہ اپنے چیزیں باندھنے لگے اپنے اونٹ کو علیحدہ کر کے. تو ایک بوڑھے آدمی نے، ایک تاجر نے پوچھا کہ تم اس وقت کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عشاء تک اگر اسی طرح چلتا رہا تو میں عشاء تک جو ہے میں گاؤں تک پہنچ جاؤں گا، اور مجھے یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس باغ کے اندر میں کہیں تسلی بخش جگہ پہنچ جاؤں گا. بہرحال یہ سننا تھا، تو وہ بوڑھا تاجر ان کو کہتا ہے کہ بین الاسرین کا وقت ہے، اور روشنی کی جو گرفت ہے دنیا پہ وہ ختم ہو رہی ہے، اندھیرا پھیل رہا ہے. اس وقت بہتر یہ ہے کہ تم یہاں آگ کے پاس ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، آگے مت جاؤ، کیونکہ اثرات ایسے ہیں کہ آج جو صحرا ہے وہ آج خالی نہیں ہوگا، بیابان نہیں ہوگا. یہ سننا تھا ان کو، جسیم صاحب کو ہنسی آئی. انہوں نے بولا کہ صحرا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف مٹی کا ڈھیر ہے، اور یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور یہ اپنا سامان لپیٹ کے اونٹ پہ بیٹھے اور چلتے بنے. اب یہ دور ایسا ہے کہ آپ کے پاس نہ کوئی جی پی ایس ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، اور اندھیرے کے اندر آپ اونٹ پہ بیٹھ کے صحرا میں جا رہے ہیں. اور سیدھی بات ہے، آپ کو یہ بس ایک اندازہ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے کہ میں جس رخ مجھے جانا ہے میں اس رخ جا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے اس وقت کہ آپ غلط جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں. بس ایک امید ہے کہ میں جس رخ پہ جا رہا ہوں میں صحیح جا رہا ہوں. اب رات کا اندھیرا بڑھنے لگا، اور ہلکی دھیمی روشنی مطلب رہ گئی. تو چلتے چلتے اس صحرا کے اندر، جہاں صرف سوکھی مٹی، ریت کی ایک اسمیل کہہ لیں ہوا میں تھی، اور گرمی کی تپش کی وجہ سے الگ ایک سلسلہ، ایک عجیب سا ماحول تھا. یہ چلتے جا رہے تھے کہ ان کو اچانک سے بڑی اچھی خوشبو آنے لگی، جیسمن جیسی، عود جیسی، ایسی خوشبوئیں جہاں پہ باغ ہوتے ہیں اور اس طرح کی مطلب نہریں بہری ہوتی ہیں، ایسی جگہ جو خوشبوئیں، پھول وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ویسی خوشبوئیں ان کو ریت کے بیچ میں آنے لگیں.
اب یہ حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سونگتے ہوئے چلنے لگے، لیکن چلتے چلتے انہوں نے نوٹس کیا کہ اب آج دور دور سے کہیں کسی پرندے کی کسی چیز کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی آنا ایک دم سے بند ہو گئی، اور بالکل ایک سناٹا رہ گیا، اور ہر طرف اب خوشبو ہی خوشبو، اور وہ ایسی خوشبو کہ ان کی حلق کو لگنے لگی۔ اب اس دورانیے میں انہی نے ایک اونچے سے ٹیلے کے اوپر ان کی نظر گئی تو ان کو کوئی نظر آیا۔ اب یہ اس طرف دیکھنے لگے غور سے، تو انہی نے دیکھا کہ کوئی بڑا خوبصورت سا تھوپ پہنے کوئی کھڑا ہے، جس کا ایک الگ ہی رنگ ہے، اور اس پہ کچھ چمک بھی رہا ہے۔ جب غور سے انہی نے دیکھا تو باقاعدہ جولری انہیں نظر آئی، اور جو پہنے ہوئے کھڑا ہوا تھا وہ کوئی خاتون تھی، جنہی کے منہ پہ نقاب تھا، اور دور سے بڑی حسین و جمیل و جوان ان کو صحرا کے اندر نظر آ رہی تھی۔ خوشبو بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بالکل ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی، ہل بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا اونٹ لڑکھڑانے لگا، اور اس نے ہلنے سے انکار کر دیا، تو یہ اس عورت کو دیکھتے دیکھتے کئی سوچوں میں مبتلا ہو گئے کہ اس ویرانے میں یہ کیا کر رہی ہے یہاں پر، اور دیگر اس طرح کی سوچ۔ یہ اونٹ سے اتر گئے جو کہ آگے بڑھنے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ اس عورت کے پیچھے چلنے لگے۔ اب جیسے اس عورت کے پاس یہ چلتے جا رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے فاصلے پہ کھڑی ہے وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور یہ بس چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا جا رہا ہوں، چلتا جا رہا ہوں، چلتے چلتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قریب آنے لگی، اور جیسے ہی وہ قریب آنے لگی تو وہ اس ٹیلے سے اتر کے ٹیلے کے پیچھے جانے لگی۔ یہ تیزی تیزی اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ ٹیلے کے پیچھے جا رہی ہے، لیکن یہ نے دیکھا لیکن اس پہ کچھ کیا نہیں، کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیزی تیزی جا رہی ہے، لیکن اس کی سر کا ایک بال نہیں ہل رہا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اور کوئی ہوا نہ چلے، ویسی ہی وہ ہاں۔ اب یہ اس کے پیچھے پیچھے جب اور آگے بڑھے، اور وہ اس دھیمی سی روشنی کے اندر جو بس عشاء کا وقت ہونے سے تھوڑے سے پہلے کی میں اس کا انہوں نے دیکھا، تو وہ اوپر سے نیچے تک الگ الگ قسم کی جولریاں اس کے اوپر تھیں، اور ہر مطلب جو عربی جولریز ہے جو ان کی کلچرل ہیں وہ سب اس کے اوپر تھیں۔ اب یہ اس کے قریب جانے کی کوشش میں یہ تھوڑا تیزی سے جب بڑھے، تو اس کو چلتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا تو اس کی جو تھوپ تھی وہ تھوڑی سی اس کے ہلنے سے اٹھی، تو جب وہ اٹھی تو یہ دیکھتے رہ گئے کہ جہاں پہ اس کے ٹانگ ختم ہو رہی تھی وہاں پر پیر نہیں تھا، لیکن ایک گھوڑے کی ٹانگ کے آگے جس طرح ایک وہ کیا بولیں گے، ہوف کہیں گے، کیا بولیں گے اس کو، وہ وہاں موجود تھا۔ جب یہ دیکھ کے وہ تھوڑے دنگ ہوئے کہ یہ کس قسم کی عورت ہے جس کی پیر گھوڑے کے ٹانپوں کی طرح ہے، تو اوپر انہوں نے منہ کر کے جب اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جو تھیں جس طرح انسانوں کی یہ ہاریزونٹل ہوتی ہیں تو اس کی ایسے ورٹیکل تھی۔ چاند کی روشنی میں بلی کی آنکھوں کی طرح وہ چمک رہی تھی، اور اس کے منہ سے جو نقاب تھا وہ گرا تو اس کے بہت سارے دانت تھے جو کہ الگ ہی انسان نما نہیں، جانور نما دانت تھے، جو کہ کافی بڑے ایک اسمائل میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور میں بھاگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ چیزیں صحرا کی رہنے والی ہیں، ان سے آپ بچ نہیں سکتے اگر یہ آپ کا پیچھا کرنا چاہیں۔ اور وہ ان کو مسکراتی ہوئی دیکھ کے آگے آنے لگی، تو ان کو یاد آیا جو بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ صحرا میں اگر کبھی کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جو آپ کے پیچھے پڑ جائے تو آپ ریت میں اپنا منہ دے دیتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جب تک وہ چلی نہ جائے۔ جسیم صاحب نے ریت کے اندر اپنے سجدے کی حالت میں جا کے منہ دیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اسی حالت میں انہیں احساس ہوا کہ ٹھنڈی ہوائیں ان کے اوپر سے چل رہی ہیں، اور احساس ہوا کہ کوئی شخص جس نے بہت ساری جولری پہنی ہوئی ہے
اور اس کی چھن چھن کرتی ہوئی وہ آئی اور ان کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ یہ اپنی پڑھائی جاری رکھا، آنکھیں بند کر کے یہ اسی ریت میں منہ دیے پڑے رہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ جیسمین کی خوشبو، چمیلی کی خوشبو بہت قریب سے ان کے پاس آ رہی ہے، اور وہ خوشبو ان کے قریب تو آ رہی ہے لیکن اب ان کی گردن پہ کوئی سانس لے رہا ہے، اور اس سانس کے اندر ایسی بو تھی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہو۔ یہ اسی حالت میں رہے۔ کتنے گھنٹے اس حالت میں رہے ہمیں نہیں پتا، نہ یہ بتاتے ہیں، لیکن اس حالت میں ہی صبح کی روشنی نکلی اور پھر انہیں احساس ہوا کہ اب یہ اکیلے ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنے آپ کو اس سجدے سے اٹھایا تو دیکھا یہ کہیں بیابان جگہ میں جہاں دور ریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ یہ موجود ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا کہ اندازاً جدھر سے یہ آئے تھے اسی رخ پہ واپس جاتے ہوئے ایک دن کے بعد یہ جہاں سے آئے تھے وہاں پہنچ کے نڈھال ہو گئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے اکیلے دشت میں سفر کرنا اور رستے سے ہٹنا چھوڑ دیا۔ اور یہ تو یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا اور اپنے جو بھی کام تھا اپنے شہر تک محدود کر لیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو لوگ رستہ بھٹک جاتے ہیں صحرا سے، لوگوں کی بات نہیں مانتے اور اپنے آپ کو بہت کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں، ان کو صحرا میں جو ملتا ہے یا ملاقات جو ان سے کرنے کبھی آتی ہیں، ان کا نام الدویس ہے۔ دویس یعنی سکل، اور آپ جب اس کے قریب آتے ہیں تو پھر وہ اوزار نکال کے آپ پہ وار کرتی ہے۔ وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی نہیں، بہت تحمل سے آتی ہے کیونکہ صحرا اس کا ہنٹنگ گراؤنڈ ہے اور وہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تھی الدویس کی کہانی۔ اب ایک کہانی جو ابھی آپ کو سنائی تھی وہ تھی صحرا کی۔ صحرا میں کیسے آپ بڑوں کی بات نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ تو اب جب صحرا کی بات ہوئی اور یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں صحرا اور سمندر ساتھ ساتھ ہے، تو اگلی کہانی بھی سمندر کی ہی ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بھی اسی زمانے کی باتیں، زیادہ تر ماڈرن زمانے میں آ کے تو بہت فوک لور ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھیں، جو کہانیاں لوگ سنایا کرتے تھے، وہ اب کہاں کوئی سننے والا رہا اور کہاں کچھ ہونے لگا اس کے اوپر، اور شہروں کی روشنیاں اور بجلی اور ہر اس طرح کی چیزوں نے ہر چیز اس طرح کی اب ختم ہی کر دی۔ بہرحال ایک وقت تھا جب یہ خلیجی ریاستوں کے لوگ پانی میں غوطہ خوری یعنی ڈائیو کر کے جاتے تھے اور موتی ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ آئسٹرز جا کے پانی میں مطلب ان کو غیاث کہتے تھے یا پتہ نہیں ڈائیور، اسی طرح کا کچھ نام تھا عربی میں۔ بہرحال وہ کودتے تھے اور جا کے نکال کے لاتے تھے، اور یہ کافی زمانوں تک سلسلہ چلا، اور ابھی ریسنٹلی بھی انڈسٹری ان کی ہے، لیکن پہلے تو یہ ان کا سراسر لائیولیہوڈ ہوتا تھا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا تھا سال میں 4 مہینے، جسے غوث الکبیر کہتے ہیں، یہ دا گریٹ ڈائیو۔ ہزاروں آدمی گھر چھوڑ کے سمندروں میں آتے تھے، کشتیوں میں 4 مہینہ گزارتے تھے، اور کود کود کے جا کے لکڑی کی کشتیوں کے اوپر جا کے کودتے تھے، اور اسی طریقے سے یہ آئسٹرز، یہ موتی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے تھے۔ اب اسی طرح کی پرلنگ بوٹس جس کو کہتے ہیں، یہ ڈھاؤ ایسے ہی ان کا کچھ نام ہے، یہ چلتی تھیں۔ ان کا ظاہر سی بات ایک کپتان ہوتا تھا جسے یہ ناخدا کہہ رہے ہیں، اور ایک مسلسل ہوتا تھا جو کہ
رسی والا ہوتا تھا جو کہ کودتے تھے پانی میں نیچے، غوطہ خوری کرنے کے لیے ڈائیو کرتے تھے، تو ان کے اوپر رسی بندھی ہوئی ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان کو لوگ کھینچ کے باہر تو نکال سکیں۔ تو اس طرح کا سلسلہ ہوتا تھا، جو کیپٹن ہوتا تھا بس وہ جو کہتا تھا وہی ہوتا تھا، اور ان کودنے والوں کی جو لائف لائن ہوتی تھی یہ مسلسل ہوتے تھے۔ اب بڑی باتیں ہوتی تھیں جن البحر کی ان لوگوں کے درمیان کہ رات میں اندھیرے میں شور نہ کرو، رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے جو گانے نہ گاؤ، سیٹیاں نہیں بجاؤ، اس طرح کی پانی میں فضول چیزیں نہ پھینکو، اس طرح کی کافی چیزیں ہوتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ بھئی اگر یہ آپ سب کریں گے تو آپ کے ساتھ کچھ برا ہو سکتا ہے۔ اب جیسے پچھلی کہانی تھی اس طرح کی بھی، اس میں بھی کہانی کا ایک سرا ہوتا ہے، ایک شروعات ہوتی ہے جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں سلسلہ۔ تو یہ جو تھی کہانی، ایک کشتی، یہ ڈھاؤ جس کا نام تھا اسٹار آف دا مارننگ، عربی نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، اس میں ایک لڑکا تھا جو نیا نیا اس کام میں شروع ہوا تھا اور کافی مقبول ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سانس اپنی کافی عام لوگوں سے زیادہ دیر تک روک سکتا تھا، اور اس کا نام تھا راشد۔ لوگ اس کے پیچھے بہت وہ ہوتے تھے کہ بھئی وہ ہماری کشتی میں، ہماری، کیونکہ آبویسلی کہ جو زیادہ دیر سانس روک سکتا ہے وہ زیادہ نیچے ڈھونڈ سکتا ہے، تو یہ ان کا کام تھا۔ اب راشد صاحب بھی یہ سب مقبولیت ہونے کی وجہ سے کافی غرور تھا ان میں، اور غرور کی وجہ سے کافی اپنی ایک سوچ بھی ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہر چیز کو وہ مانتے نہیں تھے اتنی آسانی سے، اور کوئی کچھ کہتا تھا تو وہ سن ضرور لیتے تھے لیکن ماننا ایک الگ بات ہوتی تھی۔ جو کشتی کا کیپٹن تھا اس نے کئی دفعہ ان کو کہا بھی کہ عشاء کے بعد پانی میں نہیں جانا، راتوں کو اندھیرے کے اندر، اور یہ آپ سمجھیں کہ کس قسم کا اندھیرا ہے، کیونکہ یہ بجلی سے پہلے کی بات ہے۔ جب کشتی پانی میں رات میں رکی ہوئی ہوتی تھی سمندر میں، اور اس سمندر کے اندر مطلب آپ رکے میں، اوپر صرف چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، تو ایک کالا فرش نظر آ رہا ہے آپ کو، خالی چمکتا ہوا، آپ کو دور دور تک اور کچھ نظر نہیں آ رہا، ایک آپ کی کشتی ہے اور ایک کالا فرش چمک رہا ہے، اوپر نیچے جا رہا ہے، اور وہ گلاس کی طرح پانی ہوتا تھا سمندر کا، جو کہ اندھیرے کے اندر بالکل تیل کی طرح ڈارک ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس سناٹے میں جہاں صرف آواز پانی کی ہے اور کوئی آواز نہیں ہے، اس کے اندر یہ لوگ اپنا کام کرتے تھے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جب شور شرابہ کریں گے یا کچھ کریں گے تو مچھلیاں ویسے ہی بھاگ جاتی ہیں، اور دیگر کوئی بڑی مچھلی بھی اٹریکٹ ہو سکتی ہے جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی اتنی کوئی آج کی طرح کی کشتیاں تو نہیں ہیں، یہ لکڑی کی ہلکی ہوتی تھیں جو کہ الٹ بھی سکتی تھیں کسی چیز کے ٹکراؤ سے۔ بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ یہ غوث الکبیر میں یہ لوگ نکلے اور یہ ساری باتیں ہوتے ہوئے پہنچے، اور ایک جگہ رک گئے جس کو بلو ہول کہا جاتا تھا۔ بلو ہولز ایک ایسی جگہ ہے جو سمندر کے اندر الگ سے گہرائی ہوتی ہے، جس کو سرکولر مطلب آپ سنک ہولز بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس جگہوں پہ بہت زیادہ آئسٹرز ہوتے ہیں۔ آئسٹرز کا مطلب ہے کہ جی آئسٹرز کے اندر ہی پرلز ہوتے ہیں، تو وہ موتی وہیں سے ان کو ملتے ہیں، آئسٹر پکڑتے ہیں ادھر سے ملتے ہیں، تو یہ ان جگہوں کی بڑی تلاش ہوتی ہے، بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اب یہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور یہ اپنا کام کر چکے، رات ہو چکی، سب اب تھک چکے ہیں پورا دن کا، اور اب لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا سونے کی تیاری۔ لیکن ان حالات میں بھی ایک آدمی کو جاگنا ہوتا تھا، باریاں لگتی تھیں، اور ایک آدمی جاگ کے حالات دیکھتا رہتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے، کچھ مثال ہے کہ طوفان آ رہا ہے، کہیں نظر آ گیا دور سے، یا کچھ لہریں نظر آ رہی ہیں بڑھتی ہوئی، تو لوگوں کو اٹھا کے اور تیاری کرنا کہ موسم بدلنا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی ریزن۔
تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے جو کیپٹن صاحب تھے وہ ان کو یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ زیادہ شور نہیں کرو، کسی چیز کی اٹینشن آپ کی طرف مطلب آ سکتی ہے۔ یہ یہی کہتے تھے کہ سمندر جو ہے وہ سے پانی اور مچھلی ہے، اور اس کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کس چیز کی ٹینشن آئے گی۔ اور یہ ایک بحث ان کی چلتی رہتی تھی، لیکن یہ قیمتی آدمی تھے جو ان کام کر سکتے تھے، دوسرے آدمی نہیں کر پاتے تھے اتنا، تو اس وجہ سے ان کو رکھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ بڑے ہنستے تھے کہ پرانے جو بوڑھے بیٹھے تھے شپ پہ، وہ مغرب کے ٹائم پہ تھوڑا سا نمک لے کے پانی میں ڈال دیتے تھے، سمندر کے پانی میں، اور اس طرح کے کلچرل چیزیں تھیں جو یہ کرتے تھے۔ بہرحال اب رات ہوئی، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی یہ سب کی باریاں ہوتی ہیں، آج تم جاگو، اور جب باقی سو رہے ہوں گے تم نے جاگ کے ادھر ادھر نظر رکھنی ہے۔ اب ٹائم پاس، ظاہر سی بات ہے، جب سو گئے ٹائم پاس کے لیے کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، جوان آدمی ہیں، بیزار بھی ہو رہے تھے، کچھ کرنے کو نہیں ہے، کتنی دیر اس صورتحال میں کہ کالا فرش دیکھتے رہیں گے آپ، اور کتنی دیر چاند کو دیکھیں گے اپنی سوچوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ اب کہتے ہیں اس سناٹے کے اندر ایک دم سے دور سے آواز آتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے رسی نہیں مل رہی۔ اب یہ کہتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ اب یہ پھر سنتے ہیں دور کہیں سے آواز آنے لگتی ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے رسی نہیں مل رہی۔ اب آواز جس کی آ رہی ہے وہ ہو بہو ان کے بھائی کی آواز ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا بھائی تو ساحل پہ، اور میں یہاں پہ اس کشتی میں یہاں موجود ہوں، اور پانی کے اندر ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی ڈوب رہا ہے اور کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ اب انہیں سمجھ میں نہ آئے کہ اتنی دیر میں ان کو نام سے پکار کے کہا کہ راشد مجھے بچاؤ، مجھے رسی نہیں مل رہی، میں ڈوب جاؤں گا۔ اب یہ سننا تھا ان کو، پکا یقین ہو گیا یہ تو میرا بھائی خالد ہے۔ انہوں نے رسی اٹھائی، اپنے سے باندھی، اور یہ پانی میں کود گئے، اور آواز کی طرف اندھیرے میں چلنا، انہیں تیرنا شروع کر دیا۔ اب یہ تیرتے جا رہے ہیں اور آواز آتی جا رہی ہے، تیرتے جا رہے ہیں، آواز آتی جا رہی ہے۔ ایسا لگا انہیں کئی یہ میل تیر چکے ہیں لیکن زیادہ دور نہیں جا پا رہے، اور وہ جو شخص جو ان کا بھائی ڈوب رہا ہے وہ اسی فاصلے پہ۔ لیکن ایک وقت یہ ہمت کرتے گئے اور تھکتے گئے لیکن آگے بڑھتے گئے، تو وہ قریب آنے لگا۔ وہ نظر آ رہا ہے کہ جو آدمی ڈوب رہا ہے اس کی پیٹھ ان کی طرف ہے، اور کوئی آدمی ہے جو ڈوب رہا ہے۔ اور اس سے ان کو اور مطلب کنفرم ہو گیا کہ مطلب میں کسی کو بچا رہا ہوں، اور مجھے جلدی مطلب ہمت کرنی اور آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں اس طرف، اور کہتے ہیں کہ ابھی تو میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی، لیکن اب چاروں طرف سے کہیں میری ماں کی آواز آ رہی ہے، کہیں کسی کی آواز آ رہی ہے، کہیں باپ کی آواز آ رہی ہے کہ مجھے بچاؤ میں ڈوب رہا ہوں، اور سامنے ایک آدمی جو ڈوب رہا ہے۔ یہ سب سننے کے باوجود یہ اس کی طرف آگے بڑھے، اور اس کے کندھے پہ جب انہوں نے ہاتھ رکھا تو کہتے ہیں ایسا محسوس ہوا کہ پتھر پہ چمڑا چڑھا ہوا تھا، اور ایسی چیز پہ میں نے ہاتھ رکھا، اور جب وہ ہاتھ رکھنے پہ وہ چیز مڑی تو انہوں نے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے ایک ایسا چہرہ دیکھا کہ جب انسان ڈوب جاتا ہے تو اس کا منہ پھول جاتا ہے، آنکھیں کالی پڑ جاتی ہیں، اور منہ جب زیادہ پھول جاتا ہے تو اس کی شکل کچھ مچھلی جیسی ہو جاتی ہے۔ ایسا چہرہ تھا جس کے منہ پہ نمک کٹا ہوا تھا سمندر کا، اور وہ پلٹ کے ان کی طرف دیکھنے لگا تو یہ ہل کے رہ گئے، اور ان کی سانس بند ہونے لگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس نے پانی کے اندر سے جب ہاتھ نکالا تو اس کی انگلیاں 5 تو تھیں، لیکن ان کی انگلیوں کے بیچ میں جھلیاں تھیں، اور سیدھا ان کی گردن پہ اس نے ہاتھ رکھا اور گردن دبانا شروع کر دی۔ وہ اتنی طاقت سے ان کو دبا رہا تھا کہ یہ پانی کے اندر جانے لگی، یہ اپنے آپ کو تیر کے اوپر بھی نہیں نکال سکتے تھے، وہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی۔ پانی کے اندر باہر کرتے ہوئے انہوں نے سر میں دیکھا کہ اس کا منہ صرف کچھ ایسا تھا جس میں کچھ انسانیت تھی، باقی تو وہ نیچے ایک مچھلی کی طرح تھا۔
اب وہ نیچے جانے لگے اور جیسے ہی وہ پانی میں انہیں ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے ذہن میں باتیں اور خیالات آنے لگے کہ تمہیں شور مچانے کا بہت شوق ہے، آؤ تمہیں میں اسی سناٹے کا حصہ بناتا ہوں جس سے تمہیں تکلیف ہے۔ اب وہ چیز ان کو دبانے لگی، پانی میں ڈبانے لگی، تو ان کو لڑائی کی، سب کچھ کری، لیکن پانی کے اندر آپ کے پاس وقت کتنا ہوتا ہے، زیادہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس درمیان ان کو بس اپنی والدہ کی دعائیں یاد آنے لگیں، اور آخری جو وہ ہر دفعہ ان کے جانے سے پہلے ان کو کرتی ہیں، سناتی ہیں، پڑھتی ہیں، ان پہ پھونکتی ہیں، اور بس اس چیز کو لے کر انہوں نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، اور تکبیر دی ڈوبتے ہوئے کہ پانی اندر بھی ان کے حلق میں گیا لیکن تکبیر کی آواز نکالی۔ اب یہ کہتے ہیں جب تکبیر کی آواز نکالی، دعائیں پڑھیں، اور ڈوبتی ہوئی حالت میں بھی، تو وہ جس نے ان کا گردن پکڑا ہوا تھا وہ ایک عجیب سی چیخ مار کے، جیسے کئی انسان ایک ساتھ چیخ مارے ویسی چیخ مارتا ہوا تیل کی طرح پانی میں مل گیا۔ ان کی چیخیں سن کے ان کے کشتی والے اٹھ چکے تھے، اور جو مسلسل صاحب تھے انہوں نے رسی دیکھ کے ان کو گھسیٹنا شروع کیا، اور یہ جب واپس کشتی میں ان کو لایا گیا تو ان کے گردن کے اوپر نیل پڑے ہوئے تھے، جیسے کہ 5 بڑی بڑی انگلیوں نے اس کی گردن دبائی ہو۔ وہ زخم ایسا تھا کہ یہ سانس لینے میں بھی ان کو مسئلہ ہو رہا تھا، اور بولنے میں بھی پرابلم ہو گئی تھی۔ ان کا جو غوطہ خوری کریئر تھا اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ سمندر کی طرف یا کسی بھی بڑے پانی کے تالاب کی طرف کبھی نہیں آگے بڑھے، اور چپ رہے اپنے بڑھاپے تک۔ جب ان کی اپنی نسلوں میں سے کسی نے یہی کام کرنے کا سوچا تو پھر جا کے یہ کہانی باہر نکلی اور لوگوں میں پھیلی کہ ان کے ساتھ جوانی میں کیا ہوا تھا۔ اب جو چیز ان کو ٹکرائی تھی اس کو یہ لوگ ابو دریا کہتے ہیں، یا بو دریا بھی کہتے ہیں، اور یہ دریا اردو والا نہیں ہے، یہ بڑے پانی کے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، دریا ریور کی طرف نہیں کرتا۔ اور یہ جو بابا دریا ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ جن البحر جس کو سمندر کے جنات کے اندر کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ سب مچھیرے اور اس طرح کے لوگ بہت ڈرا کرتے تھے، اور یہ اس خوف کی ٹرانسلیشن ہے جو کہ اس زمانے کے جو لوگ سیلرز سمندر میں جایا کرتے تھے ود آؤٹ اینی ٹیکنالوجی یا کوئی سیفٹی، تو اس سے جو خطرے ہوتے تھے پانی میں کودنے کی، اور جو سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے تھے اکیلے رہ کے اتنے عرصے، اس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ تو یہ تھی بابا دریا کی کہانی۔ اب پچھلی کہانی بھی جو سنائی تھی وہ سمندروں سے ہی تعلق تھا اس کا، غوطہ خور اور ابو دریا، لیکن یہ بھی سمندروں سے تعلق ہے اس کا بھی، لیکن یہ ایک الگ مصلحت کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ اب ایک بلیف ہے کہ جب پرانے ہی زمانے کی بات، جب ایک کشتی لکڑی کی ہوتی ہے اس پہ کچھ آدمی ہوتے ہیں، اب جب ایکسٹرا ویٹ اس پہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پانی میں تھوڑا وہ کشتی دبی ہے یا کچھ وزن ہے یا کچھ ہے، اس سے کشتی کا بیلنس بھی افیکٹ ہوتا ہے، مطلب پتہ لگتا ہے کہ کشتی میں اس وقت وزن موجود ہے، اور اس کو ہلانے میں موڑنے میں سب چیز میں ایک فیل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک پرانی ہی مطلب زمانے کی بات ہے، یہ بات ہو رہی ہے مسندم پننسولا کی، جو کہ عمان اور راس الخیمہ کے آس پاس کی پہاڑی جگہیں جہاں پانی بھی بڑا پتھریلا ہے، پانی میں پتھر نکلے آئے ہوئے ہیں جو کہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے، یا سوری سمندر کی اوپر کی سطح سے نیچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پانی لگ رہا ہے کہ پانی کے نیچے پتھر ہے،
اور اس طریقے کی جگہ ہے۔ اب ویسے تو یہ جگہ کافی مطلب خطرناک ہے دیکھنے میں، لیکن اب پرانے دوروں میں ظاہر سی بات ہے چیزوں کے لیے، ٹریڈ کے لیے، تجارت کے لیے چیزیں جاتے تھے، اور یہ والی جو سائڈ ہے اوبویسلی آپ کے اس طرف یو اے ای ہے، سعودی، قطر، سامنے ایران، عراق، یہ سارے ممالک ہیں، تو یہ ٹریڈ روٹس ہیں، مطلب یہ ساری جگہیں، اور یہ پرانے قدیم زمانے سے ہیں۔ ادھر بڑی شپس چلتی تھیں لکڑی کی، بڑی بڑی، جس میں سیل جو ہوتی ہیں لگے ہوتے ہیں، مطلب ماسٹ لگا ہوتا ہے، بڑی سی سیل ہوتی ہے جس کو اردو میں مستول کہتے ہیں، اور وہ جو کپڑے کا ماسٹ ہوتا ہے جس کو ہوا سے مطلب سیل ہوتا ہے، سوری، جس کو ہوا سے پش کرتے ہیں اس کو ہم بادبان کہتے ہیں۔ تو یہ سیل شپس ہوتی تھیں جو چلا کرتی تھیں، اور بڑی بڑی ہوتی تھیں، ان کے نیچے کارگو کی ایک جگہ ہوتی تھی اس میں سامان ڈالنے کے لیے، اور یہ لمبے سفر طے کرنے والی بوٹس ہوتی تھیں۔ اب اس ایک بوٹ کی تذکرہ ہے جس کا نام القری ہے، اور یہ ان دنوں وہاں تھی اس پنسلہ میں جب کوز کر کے ہوائیں چل رہی تھی، جو کہ بیسکلی ساؤتھ ایسٹرلی ونڈ ہے، جو کہ ہیومیڈیٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جب سمندر کو ٹچ کرتی ہے تو ایک دھند سی پھیل جاتی ہے۔ تو اسی طرح کا ایک دن تھا، دھند پھیلی ہوئی تھی اور رات کا وقت ہوا جا رہا تھا، تو جو کیپٹن تھا اس کشتی کا، اس کا نام عبداللہ تھا، اور وہ بڑا ہی مطلب کیلکولیٹڈ پریسائز آدمی تھا، ہر چیز کا حساب رکھنے والا، کیونکہ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کیپٹن جو لوگ ایک چیز، یہ جو حساب کتاب ہوتا تھا یہ پوری کشتی کا ریکارڈ ہوتا تھا کہ اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو رات کے پہر یہ لوگوں کو گن رہے تھے، اور جو مین لکڑی کا جو ماسٹ یا ڈنڈا یا پول کہہ لیں جس کو مستول کہتے ہیں، اس کے آس پاس سارے ان کے لوگ جمع تھے، تو یہ گن رہے تھے۔ اب گنتے گنتے انہوں نے لوگوں کو گنا تو 11 لوگ ان کی گنتی میں آئے۔ اب یہ حیران ہوئے کہ 11 کیسے، کیونکہ 10 تو لوگ تھے تو 11 کیسے ہو گئے، اور 20 سمندر میں یہ 11واں۔ ادھر ادھر انہیں نظر ماری تو مین جو لکڑی کا وہ کھمبا تھا جس پہ یہ بادبان لگتے تھے چلنے کے لیے، ادھر ایک لڑکا ان کا ٹیکلا آگے کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا فیصل۔ انہوں نے اس کو آواز لگائی کہ فیصل 11 کی گنتی آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے اس فیصل کو آواز لگی 11 کی، تو فیصل کی اس مستول کی جگہ کہیں اور سے آواز آئی جواب کی۔ انہوں نے پلٹ کے فیصل کو مخاطب کیا اور واپس پھر اس طرف مڑے کہ اگر تم یہاں ہو تو وہ کون ہے، تو وہاں کوئی نہیں تھا، اور اب جب گنا تو 10 لوگ تھے۔ تو یہ حیران ہوئے، اور ان کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا ماحول میں بھی کہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، جس پہ فیصل نے ان کو کہا کہ بھائی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور رات میں اور اتنی دھند میں کبھی کبھی بندہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بول کے آپس میں ان لوگوں نے تسلی تو کر لی، لیکن ایک گھبراہٹ سی تھی ان دونوں میں، وہ کشتی جو تھی وہ کچھ سست محسوس ہو رہی تھی، وہ اس حساب سے چل نہیں رہی تھی جس حساب سے اس کو چلنا چاہیے تھا ہوا کے ساتھ، اور کچھ وزن بھی کچھ الگ آگے پیچھے لگ رہا تھا کہ کبھی ایک طرف سے دب جاتی، کبھی دوسری طرف سے دب جاتی، ایسے کشتی پہ ایک دبا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سب تو چھوڑ چھاڑ کی سوچ آگے کی طرف، کام کی طرف ان لوگوں نے فوکس کیا، سوچا اور اپنے کاموں میں لگے، کیونکہ اس زمانے کے اندر اتنی فرصت کسی کے پاس نہیں تھی کہ بیٹھ کے سوچے اتنی لمبی لمبی کہ یہ کیوں ہے، کس لیے، کیونکہ ایک مشکل مرحلہ تھا زندگی اس وقت۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑے
بادل بادل آنے لگے اور چاند بھی چھپ گیا اس کے اندر، اور کچھ حالات بس ایک چل رہے تھے، رات بڑھتی گئی۔ تو ان کو عبداللہ نے فیصل کو، اس لڑکے کو کہا کہ تم ایک کام کرو، اس مستول پہ چڑھ جاؤ اور اس جو سیل ہے، یہ جو اس پہ کپڑا لگا ہوا ہے جس کو بادبان کہتے ہیں، اس کو تم تھوڑا ایڈجسٹ کرو ہوا کے حساب سے، جس طرح سیلز ایڈجسٹ ہوتی ہیں آگے پیچھے، اس طریقے سے کچھ کرنے کو کہا۔ اور وہ ینگ لڑکوں کا کام یہی تھا، اس طرح کے کام، تو وہ اس کھمبے کو چڑھ گیا اور وہ چڑھتا جا رہا ہے اور وہ ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہے۔ اب وہ چڑھ رہا ہے لکڑی پہ، جب چڑھ رہا ہے ساتھ میں ایک کاٹن کا اس کا کوئی کپڑا ہے، اس کو ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے، کرتے اوپر چلے جا رہا ہے کہ ایک وقت آیا کہ ووون کاٹن ختم ہو گیا، اور وہ جو سیل تھی وہ اب چمڑے کی طرح ہوگی، کھال کی طرح ہو گئی۔ رنگ اس کا ویسے ہی سفید تھا جس طرح اس کا تھا، لیکن اب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک کھال کی طرح محسوس ہو رہی ہے، اور جس اس پہ یہ چڑھے ہوئے تھے وہ بھی کچھ لکڑی جیسا محسوس نہ ہو، اور وہ کچھ زیادہ لمبائی لگنے لگی بنسبت کہ پہلے وہ اتنے سالوں سے چڑھتا آ رہا، وہ لمبائی کے مقابلے میں کچھ زیادہ لمبی لگنے لگی۔ اب اسی کشمکش میں تھے کہ یہ میں سوچ ہے کہ یہ ایسا ہے یا کچھ اور ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کھال کے اندر سے کچھ ہڈیوں نما ہاتھ نکل کے ان کی پیٹھ تک پہنچا۔ انہوں نے جب وہ دیکھا تو وہ بالکل سلائیڈ مارنے کے لیے نیچے بڑھے، اور عربوں کے پاس اس زمانے میں جو سیلرز ہوتے تھے، ایک چھوٹی سی پاؤچ لے کے گھومتے تھے جس میں نمک اور لوہے کے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے تھے۔ ایسے مواقع پہ جب کچھ ایسی چیز سامنے آئے تو وہ ڈسٹ، وہ نمک اور اس کا بنا ہوا پاؤڈر سا، وہ پھینک دیتے تھے اس طرف۔ اور ان فیصل صاحب نے بھی اس بڑھتے ہوئے ہاتھ کی طرف وہ پاؤچ نکالا اور وہ کھول کے جھاڑ دیا، تو وہ کپڑا، وہ اوپر کا حصہ جو چمڑے اور کھال جیسا تھا جسم سے ہاتھ، وہ سب ایک چادر کی طرح الگ ہوا اور ہوا میں ایک چادر کی طرح پھڑ پھڑ کرتا ہوا اڑ گیا۔ یہ نیچے آئے اور ان کے کیپٹن اور یہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور اس کے بعد ان کو محسوس ہوا جیسے کہ کشتی بھی ٹھیک ہے، کبھی ایک طرف کبھی ایک طرف نہیں، بالکل بیلنس چل رہی ہے، صحیح چل رہی ہے، اور ہوا کے ساتھ کشتی کا جو چلنا تھا وہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے۔ اب یہ جو چیز جس کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو خطف رفیت کہا جاتا ہے۔ یہ جب اندھیری راتوں کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گنتی میں ایک آدمی بڑھ جاتا ہے، یہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ آدمی کی شکل کا نہیں ہوتا، نہ یہ آدمی کے روپ میں آتا ہے، کبھی دکھ جاتا ہے، لیکن یہ عموماً کپڑا، چادر، لکڑی یا اس طرح کی چیزوں کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اٹینشن نہ دے رہا ہو، جس کو احساس نہ ہو کہ یہ کشتی میں آ چکا ہے، ان میں سے ایک کو یہ لے جاتا ہے، جس میں پھر گنتی برابر ہو جاتی ہے کہ جو چلا گیا اس کی جگہ یہ آ جاتا ہے اور گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ پرانے زمانوں میں جب لوگ کشتیوں کے سفر سے واپس آتے تھے اور بغیر کسی وجہ کے ایک آدمی کم ہو جاتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ خطف رفیت اسے لے گیا۔ یہ تھی خطف رفیت کی کہانی۔